बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। छत पर लगा इकलौता पंखा हल्की रफ्तार से चल रहा था। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही थी, पंखे की रफ्तार भी हल्की होती जा रही थी। मैं पलंग पर लेटी पंखे पर नजरें जमाए हुई थी। माहौल में हब्स बढ़ता ही जा रहा था। पसीने से मेरा बुरा हाल हो चुका था, मगर मुझ पर सुस्ती छाई थी। उठने का दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। मैंने आज माँ की तलाश में कमरे में नजर दौड़ाई, मगर मेरी अम्मी कहीं भी नहीं थी। मैंने एक ठंडी सांस भर के आंखें मूंद ली। अक्सर ऐसा ही होता था। रात के 10 बज चुके थे, मगर अब तक मेरी माँ का कोई पता नहीं था। मुझे अब तो घर में अकेले रहते हुए डर लगने लगा था। मुझे अक्सर अपनी माँ पर गुस्सा भी आता था और सोचती कि इन्हें मेरा कोई ख्याल नहीं है। मैं सारा दिन घर में अकेली रहती थी और मेरी अम्मा न जाने कहाँ चली जाया करती थीं। मगर जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही थी, मुझे अपनी माँ की इन हरकतों पर गुस्सा आने लगा था। इसी असना में दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं जानती थी कि कौन होगा दरवाजे पर। मैं यूं ही अपने बिस्तर पर लेटी रही। काफी देर तक दस्तक की आवाजें मेरे कान में गूंजती रही थीं। फिर आखिरकार मैं अपनी जगह से उठ गई और दरवाज़ा खोलने गई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने ही अम्मा खड़ी थी। मैंने एक नज़र इन्हें देखा और पलटकर वापस अपने कमरे में चली गई। मेरी अम्मी मेरे पीछे आईं और कमरे में आकर उन्होंने अपनी शाल उतारकर एक तरफ रख दी। मुझे अपनी माँ का पहनावा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मैंने कुचटती नज़र उनके सरापे पे डाली और फिर से लेटकर छत को घूरने लगी। अम्मा ने अपना सामान समेट कर रखते हुए मुझसे पूछा कि तुमने खाना खा लिया क्या? मगर मैंने इनकी बात को अनसुना कर दिया और उनकी जानिब से करवट लेकर लेट गई। मैं इस वक्त इनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहती थी। चंद लम्हों तक अम्मा खड़ी मुझे देखती रही थीं। उनकी नज़रें मुझे अपने सरापे पर महसूस हो रही थीं। अम्मा बहुत अच्छे से जानती थी कि अब मैं इनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। इस वजह से उन्होंने मुझसे दोबारा से कोई सवाल नहीं किया और कमरे से निकल गईं। उनके जाने के बाद मैंने गर्दन मोड़कर इस जगह को देखा जहां अम्मा खड़ी थीं। 2 आंसू बेमोल होकर मेरी आंखों से बहकर मेरे बालों में जज्ब हो गए। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, मुझे अपनी माँ से शदीद नफरत होती जा रही थी। मैं उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती थी। कुछ देर बाद अम्मा दोबारा से कमरे में आई और पलंग के पास एक छोटी मेज रखकर इस पर खाने की ट्रे रख दी। मैंने एक नज़र खाने की तरफ देखा। मैंने खाना नहीं बनाया था कि अम्मा खाना बाहर से लेकर आई थी। खाने को देखकर मुझे मज़ीद गुस्सा आने लगा था। मैंने इनसे कहा कि मुझे खाना नहीं खाना है। उन्होंने दोबारा से मेरी तरफ देखा और मुझसे कहने लगी कि मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम क्यों मेरी कोई बात नहीं सुनती हो। उनके लहजे में झिंझलाहट नुमाया थी, मगर मैं इनसे कुछ नहीं बोली। तो उन्होंने अब की बार मुझे प्यार से कहा कि तुम मुझे कुछ बताओ तो सही, क्या हुआ है, किसी ने कुछ बोला है क्या? उनकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने डुबडुबाई नजरों से इनकी जानिब देखा। फिर एक बार फिर से मुझे वो सारी बातें याद आने लगीं। साथ मैंने सर झटका। अम्मा खड़ी मुझे ही देख रही थी। वो समझ गई थी कि मैं इन्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी, तो उन्होंने ज़्यादा इसरार नहीं किया और मुझसे कहने लगी कि तुम खाना तो खा लो, सुबह से भूखी बैठी हो। मैंने इनसे कहा कि मुझे ये खाना नहीं खाना है। न जाने आप कहाँ से ये सब खाना लेकर आ गई हैं। अम्मा ने अचंभे से मेरी जानिब देखा, जैसे इन्हें मुझसे इस बात की तवक्को नहीं थी। वो खड़ी साकित नज़रों से मेरी जानिब देख रही थी और इनसे कहा कि ये खाना उठाकर ले जाएं, ना ही मुझे भूख है और ना ही मैं ये खाना खाऊंगी। मैं वापस अपनी जगह पर लेट चुकी थी। अम्मी खामोशी से खाना उठाकर कमरे से ले गई थी। एक बार फिर से वही चक्कर शुरू हो गया था। मेरी निगाहें चलते पंखे पर जमी थीं और माजी मेरा पीछा छोड़ने को किसी भी सूरत तैयार नहीं था। मुझे इस घर से वहशत होने लगी थी। मैं अपने सारे रिश्ते खो चुकी थी और अब मैं बिल्कुल खाली हाथ थी। मुझे शिद्दत से अपने अब्बू की याद आई। उन्होंने मुझे शहजादियों की तरह पाला था और अब मेरी हालत ये हो गई थी कि कोई भी मुझे कुछ कहता तो मैं घंटों बैठकर रोती थी। मैं अपना दर्द किसी को भी नहीं बता सकती थी। मैं जानती थी कि अब अम्मी मेरे सामने नहीं आएंगी। रोज़ यही होता था। मैं जब भी अम्मी से बदतमीज़ी करती तो अम्मी दूसरे कमरे में चली जाया करती थीं और मैं अपने कमरे में होती थी। मैं नहीं जानती थी कि अम्मी दूसरे कमरे में जाकर क्या करती हैं। मैं तो बस इनसे नफ़रत की हर हद फैलाती जा रही थी। अब मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता था कि मेरे इनके साथ बदतमीज़ी करने से इनके दिल पर क्या गुजर रही है, और मैं अपनी धुन में मगन इन्हें जाने क्या कुछ कह देती थी। और मुझे इस बात का अफसोस भी नहीं होता था
میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میرے ابو نے مجھے بہت ہی نازوں سے پالا تھا۔ مجھے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی، کیونکہ میں ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ وہ میری ساری فرمائشیں پوری کرتے تھے۔ تھی خوبصورت زندگی گزار رہی تھی۔ میری امی کی شادی بہت ہی کم عمری میں ہو گئی تھی۔ جب میری امی 14 سال کی تھیں تو ان کی شادی کر دی گئی تھی۔ ابو میری امی سے پورے 20 برس بڑے تھے، مگر اس کے باوجود امی ابو سے بے حد محبت کرتی تھیں اور ان کا خیال رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتی تھیں۔ ابو بھی ہم دونوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ جس گھر میں ہم لوگ رہتے تھے وہ گھر ابو نے بہت ہی محنت سے بنایا تھا اور اس گھر کا ایک ایک کونا اپنی مرضی سے سجایا تھا۔ ہم لوگ جس محلے میں رہتے تھے اسی محلے میں میرے چچا کا بھی گھر تھا، مگر ان لوگوں سے زیادہ ملنا نہیں تھا۔ ابو اکثر وہاں چلے جایا کرتے تھے، مگر میں نے کبھی اماں کو وہاں جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جب میں امی سے اس بارے میں سوال کرتی کہ آپ چچا کے گھر کیوں نہیں جاتی، تو امی اس بات کو ٹال جایا کرتی تھیں اور مجھے کچھ نہیں بتاتی تھیں۔ اسی لیے پھر میں نے پوچھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں بڑی ہوتی جا رہی تھی اور امی ابو میرے لیے پریشان رہنے لگے تھے۔ ابو چاہتے تھے کہ میری جلد از جلد شادی ہو جائے، جبکہ میں بھی محض 12 برس کی تھی، مگر پھر بھی نہ جانے ابو کو میری شادی کی کیوں اتنی جلدی تھی۔ مگر کون جانتا تھا کہ زندگی ابو کے ساتھ دغا کر جائے گی۔ ایک رات ابو سوئے تو پھر کبھی نہیں اٹھ سکے۔ امی انہیں کام پر جانے کے لیے اٹھا رہی تھیں، جبکہ ابو ایک آواز میں اٹھ جایا کرتے تھے۔ آج جانے کیوں ابو اٹھ ہی نہیں رہے تھے۔ امی ناشتہ بناتے ہوئے جانے کتنی آوازیں انہیں دے چکی تھیں، مگر امی کی کسی بھی آواز کا ان کے کان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ میں اسکول کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ توے پر پراٹھا ڈالتے ہوئے امی نے مجھے آواز دی اور مجھ سے کہنے لگیں کہ جا کر اپنے ابو کو اٹھا دو، ورنہ کام پر جانے کے لیے انہیں دیر ہو جائے گی۔ میں فوراً سے ابو کے کمرے کی طرف گئی۔ ابو دیوار کی طرف منہ کر کے لیٹے ہوئے تھے۔ میں نے ابو کو کئی آوازیں دیں، مگر ابو نے میری آواز بھی نہیں سنی۔ میں نے آگے بڑھ کر ابو کو ہلایا، مگر تب بھی ابو پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اب کی بار امی خود ہی باورچی خانے سے نکل کر کمرے میں آ گئی تھیں، کیونکہ 10 بج چکے تھے اور ابو 9 بجے تک اٹھ جایا کرتے تھے۔ امی نے ابو کا ہاتھ پکڑ کر انہیں ہلایا، مگر ابو میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ وہ ہنوز سوتے ہی رہے تھے۔ اب کی بار امی کو کچھ کھٹکا ہوا۔ امی نے ابو کو کروٹ دلائی تو ابو کا سر ایک جانب کو لڑک گیا۔ امی کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ میں حیرانی سے کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ امی نے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں مجھ سے کہا کہ جلدی سے جا کر اپنے چاچا کو بلا کر لے آؤ۔ میں اسی وقت یونیفارم میں بالکل تیار کھڑی تھی۔ فوراً ہی چاچا کے گھر کی طرف دوڑی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ ابو کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے، جب ہی امی چاچا کو بلا رہی ہیں، مگر مجھے اس وقت اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ابو ہمیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا چکے ہیں اور میں یتیم ہو چکی ہوں۔ اگر مجھے اس بات کا ذرا سا بھی اندازہ ہوتا تو شاید میں اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہل سکتی تھی۔ میں فوراً ہی چاچا کے گھر کی جانب گئی۔ چاچی نے دروازہ کھولا تھا۔ چاچا اس وقت ناشتہ کر رہے تھے۔ میں نے چاچا سے کہا کہ ابو کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، وہ اٹھ نہیں رہے ہیں، امی آپ کو بلا رہی ہیں۔ چاچی نے فوراً گھور کر چاچا کی جانب دیکھا تھا۔ چاچا اپنا ناشتہ چھوڑ کر اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور فوراً ہی میرے ساتھ چل پڑے۔ جب ہم لوگ گھر پہنچے تو امی اونچی آواز میں رو رہی تھیں اور ابو کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ وہ چھت کی جانب دیکھ رہے تھے۔ یکدم ہی چاچا آگے بڑھے اور انہوں نے ابو کی آنکھیں بند کر دیں۔ یہ سب دیکھ کر امی مزید اونچی آواز سے رونے لگیں۔ مجھے اب تک سمجھ نہیں آیا تھا۔ میں نے چاچا سے کہا کہ ابو کو ہسپتال لے کر چلتے ہیں، دیکھیں ابو ابھی تک نہیں اٹھے ہیں۔ میری بات سن کر چاچا نے مجھے اپنے پاس بلایا اور میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مجھ سے کہنے لگے کہ تمہارے ابو اس دنیا میں نہیں رہے ہیں۔ میں ناسمجھی سے چاچا کی شکل دیکھنے لگی۔ مجھے ان کے لفظوں کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ پھر جیسے ہی مجھے ان کے لفظوں کی سفاکیت کا ادراک ہوا، میں نے ابو کی جانب دیکھا۔ وہ پرسکون سے سو رہے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے میرا دل چیر دیا ہو۔ میں پھٹی پھٹی نظروں سے ابو کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، مگر آج ابو میرے آنسوؤں سے انجان سکون کی نیند سو رہے تھے۔ امی ان کے سرہانے بیٹھی مسلسل رو رہی تھیں۔ میں بھی ابو کے سرہانے بیٹھ گئی اور انہیں جگانے کی کوشش کرنے لگی، مگر ابو پر کسی بھی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا محلہ اور رشتہ دار ہمارے گھر میں جمع ہو گئے۔ سبھی آدمی مجھے تسلیاں دے رہے تھے۔ ابو کو دفنا دیا گیا تھا۔ میں اور امی اس دنیا میں تنہا رہ گئے۔
ایک ایک کر کے گھر سے سارے مہمان بھی رخصت ہو چکے تھے۔ گھر میں میں اور امی ہی اب تنہا رہ گئے تھے۔ ابو کے انتقال کے بعد ساتھ ہی رشتہ داروں نے ہم سے منہ پھیر لیا تھا۔ سب کو یہی لگتا تھا کہ کہیں ہم ان سے کچھ مانگ نہ لیں۔ پہلے جب میں امی کے ساتھ نانی کے گھر جاتی تو وہاں بہت پیار ملتا تھا اور خوب آؤ بھگت ہوتی تھی، مگر جب سے ابو کا انتقال ہوا تھا سب کے ہی رویے بدل چکے تھے۔ اب جب بھی امی اور میں نانی کے گھر جاتی کوئی بھی ہم سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا۔ اسی وجہ سے امی نے وہاں بھی جانا ختم کر دیا۔ اسی طرح کوئی بھی رشتہ دار ہم سے ملنا نہیں چاہتا تھا۔ ابو کے جانے کے بعد گھر کے حالات بہت خراب ہو گئے تھے۔ جو کچھ جمع پونجی تھی وہ سب گھر کی خرچ ہو رہی تھی، کیونکہ اب ہمارا کمانے والا کوئی بھی نہیں رہا تھا۔ چاچا اسی محلے میں رہتے تھے، مگر انہوں نے ایک بار بھی ہمیں نہیں پوچھا تھا۔ امی کم عمر تھیں اور اتنی کم عمری میں بیوہ ہونا بہت ہی تکلیف دہ ہوتا ہے، مگر امی نے خود کو بہت اچھے سے سنبھالا ہوا تھا۔ اب امی نے نوکری کی تلاش شروع کر دی، کیونکہ ان کا نوکری کیے بغیر ہم دونوں کا گزارا نہیں تھا۔ میں 2 مہینے سے اسکول بھی نہیں گئی تھی، کیونکہ اسکول کی فیس دینے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں تھے۔ یا تو ہم ان پیسوں سے کھانا کھا سکتے تھے یا پھر اسکول کی فیس ادا کر سکتے تھے۔ امی نے کبھی بھی باہر کی دنیا نہیں دیکھی تھی، یہاں تک کہ وہ کبھی سودا لینے بھی گھر سے باہر نہیں گئی تھیں، مگر اب ابو کے انتقال کے بعد انہیں اس دنیا کا گھناؤنا چہرہ دیکھنا پڑ رہا تھا۔ امی روز صبح گھر سے نکل جاتی تھیں، امی نوکری تلاش کرنے جاتی تھیں۔ ایک دن امی خوشی خوشی گھر آئیں اور انہوں نے مجھے بتایا کہ انہیں ایک آفس میں جاب مل گئی ہے۔ میں بھی امی کے منہ سے بات سن کر خوش ہو گئی اور سوچنے لگی کہ اب میں اسکول میں پڑھ سکوں گی، مگر اس وقت میں نے اس بات پر دھیان نہیں دیا تھا کہ میری ماں پڑھی لکھی بالکل بھی نہیں تھی اور نہ ہی اس کے ہاتھ میں کوئی ہنر تھا، تو انہیں آفس میں جاب کیسے مل سکتی تھی۔ میں تو بس اس بات پر خوش تھی کہ اب ہمارے مشکل دن ختم ہو گئے ہیں۔ کئی دنوں سے ہم دونوں بس دال پر گزارا کر رہے تھے، اس کے علاوہ اب گھر میں کھانے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ میں بھی دال کھاتے کھاتے بیزار ہو چکی تھی۔ میں نے سوچا کہ اب جب امی کو نوکری مل گئی تھی تو میں اب اچھا کھانا کھا سکتی تھی۔ امی جنہیں اگلے ہی دن سے نوکری پر جانا تھا، اس پورا دن امی بے حد خاموش رہی تھیں اور وقفے وقفے سے اپنے آنسو پوچھتی رہی تھیں۔ میں حیرت سے امی کو دیکھتی اور ان سے پوچھتی کہ کیا ہوا ہے، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو انہوں نے مجھے جواب دیا کہ آج تمہارے ابو بہت یاد آ رہے ہیں، اگر وہ زندہ ہوتے تو کبھی بھی مجھے گھر سے نکلنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ یہ بات کہہ کر امی سر جھکا کر رونے لگیں۔ میں بھی ابو کے ذکر پر بالکل خاموش ہو گئی۔ یتیم ہونے کا دکھ کیا ہوتا ہے یہ تو مجھے اچھے سے سمجھ آ رہا تھا۔ ہر کوئی ہمیں رحم بھری نگاہوں سے دیکھتا تھا، مگر کوئی بھی ہماری مدد کرنے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ میں وہاں سے اٹھ کر صحن میں آ کر بیٹھ گئی، کیونکہ میں امی کے سامنے نہیں رونا چاہتی تھی، اس طرح انہیں مزید دکھ ہوتا۔ پہلے ہی ان کا دل بہت دکھا ہوا تھا، اب میں مزید ان کے سامنے رو کر انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگلے دن امی صبح سویرے اٹھ گئیں، مجھے ناشتہ کروا کے خود بھی تیار ہو گئیں۔ آج انہیں اپنی نوکری پر جانا تھا، مگر جانے کیوں وہ مسلسل رو رہی تھیں۔ انہیں یوں دکھی دیکھ کر میں سوچنے لگی کہ کاش میرے ابو آج زندہ ہوتے تو آج ہماری یہ حالت نہیں ہوتی، مگر قسمت کا لکھا کون ٹال سکتا ہے؟ ہماری قسمت میں بھی یہی لکھا تھا۔ امی نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ انہیں یوں بیوگی کی چادر اوڑھنی پڑے گی۔ امی کی عمر محض 29 برس تھی اور امی بیوہ ہو گئی تھیں۔ امی کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ ان کی ایک 15 سال کی بیٹی ہوگی۔ امی جب نوکری پر جانے لگی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ دروازہ اچھی طرح سے بند کر لینا اور کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مجھے پہلی بار گھر میں اکیلے چھوڑ کر جا رہی تھیں۔ ان کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ مجھے کتنی مشکل سے گھر چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ میں نے امی سے کہا کہ آپ فکر نہیں کریں، میں اپنا خیال رکھ لوں گی۔ امی نے میرے ماتھے پر پیار کیا اور چادر اوڑھ کر گھر سے نکل گئیں۔ گھر سے نکلنے سے پہلے انہوں نے ایک بار پیچھے مڑ کر میری جانب دیکھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پہلی بار میں یوں گھر میں اکیلی رہنے والی تھی۔ اس سے پہلے کبھی بھی میں گھر میں اکیلی نہیں رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی اور بستر پر دپک کر بیٹھ گئی۔ ڈر اور خوف سے میرا دل بند ہونے کے قریب تھا۔ امی کے سامنے تو میں مضبوط بن گئی تھی، مگر امی کے جانے کے بعد یہ تنہائی مجھے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ مگر میں اپنا دل مضبوط کیے بیٹھی رہی، کیونکہ اب مجھے روز ہی گھر میں اکیلے رہنا تھا اور اب اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ ابو کو یاد کر کے میں بے ساختہ ہی رونے لگی تھی۔ ابھی امی کو گئے کچھ دیر ہی گزری تھی جب گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔
میں نے چھمپے سے سر اٹھا کر دیکھا، کیونکہ اتنی جلدی تو امی واپس نہیں آ سکتی تھیں، تو اس وقت دروازے پر کون آ گیا تھا؟ میں اپنی جگہ سے اٹھی اور دروازے کے پاس جا کر آواز لگا کر پوچھا کہ کون ہے؟ تو سامنے سے میری چاچی کی آواز آئی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ دروازہ کھولو، میں ہوں۔ ان کی آواز سن کر میری جان میں جان آئی اور میں نے فوراً سے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھولتے ہی چاچی اندر آ گئیں۔ اس سے پہلے چاچی ہمارے گھر نہیں آئی تھیں۔ ابو کے انتقال کو کئی مہینے گزر چکے تھے، مگر ان مہینوں میں چاچی نے ایک بار بھی ہماری طرف چکر نہیں لگایا تھا، اور آج امی کے جاتے ہی چاچی اچانک سے آ گئی تھی۔ میں خاموش کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔ چاچی نے وہیں کھڑے ہو کر پورے گھر کا جائزہ لیا اور پھر اندر کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ میں بھی چاچی کے پیچھے اندر آ گئی۔ اندر آ کر چاچی نے مجھ سے پوچھا کہ تمہاری امی کہاں گئی ہیں؟ تو میں نے چاچی سے کہا کہ وہ نوکری پر گئی ہیں، آج ان کی نوکری کا پہلا دن ہے۔ میری بات سن کر چاچی نے میری جانب حیرت سے دیکھا اور پوچھنے لگی کہ تمہاری امی کہاں نوکری کر رہی ہیں؟ تو میں نے چاچی کو بتا دیا کہ انہیں ایک آفس میں نوکری ملی ہے۔ چاچی کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ابھری اور مجھ سے کہنے لگی کہ آفس میں نوکری بس انہی لوگوں کو ملتی ہے جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اور تمہاری امی تو پڑھی لکھی نہیں ہیں، تو انہیں کیسے نوکری مل سکتی ہے؟ اس بات کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ میں خاموش رہی تو چاچی مجھ سے کہنے لگی کہ جب سے تمہارے ابو کا انتقال ہوا ہے تمہاری امی بہت بدل گئی ہیں، ہر وقت اس قدر تیار رہنے لگی ہیں، جبکہ بیوہ ہیں، انہیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے۔ میں حونکوں کی مانند چاچی کو دیکھ رہی تھی۔ ان کی ساری باتیں میرے سر سے گزر رہی تھیں، مگر میں خاموش رہی تو چاچی نے مجھ سے مزید کہا کہ ضرور تمہاری امی تم سے جھوٹ بول کر کہیں اور گئی ہوں گی، ورنہ تم ہی بتاؤ ایک ان پڑھ عورت کو کوئی آفس میں نوکری کیوں دے گا؟ مجھے چاچی کی بات بالکل ٹھیک لگی تھی۔ میں بھی سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ چاچی ٹھیک کہہ رہی ہیں، جانے امی کہاں گئی ہوں گی۔ پھر چاچی نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہارے چاچا یہاں آتے ہیں؟ تو میں نے چاچی سے کہا کہ 2-3 بار آئے ہیں اور باہر سے ہی واپس چلے جاتے ہیں۔ میری بات سن کر چاچی کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ انہوں نے انتہائی غصے سے میری جانب دیکھا اور کہنے لگی کہ تمہاری امی ہر وقت تمہارے چاچا کو بلاتی ہیں، ان میں بالکل بھی شرم نہیں ہے کہ بیوہ ہو چکی ہیں یوں غیر مردوں کو گھر پہ نہیں بلاتے ہیں۔ چاچی کی بات سن کر میں نے ہلکا سا احتجاج کیا اور ان سے کہا کہ امی نے چاچا کو کبھی نہیں بلایا ہے، چاچا خود آتے ہیں، اور امی تو چاچا کے سامنے آتی بھی نہیں ہیں۔ چاچی نے گھور کر میری جانب دیکھا اور مجھ سے کہنے لگی کہ ابھی تمہیں تمہاری ماں کے کرتوت کا علم نہیں ہے، جب جان جاؤ گی تو خود مجھ سے بولو گی کہ چاچی آپ ٹھیک کہتی تھیں۔ اب میرے پاس چاچی کو کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ چاچی مسلسل امی کے خلاف زہر اگل رہی تھی۔ چاچی نے مزید کہا کہ ہو سکتا ہے تمہارے ابو کو بھی تمہاری امی نے مارا ہو، کیونکہ تمہاری امی تمہارے ابو سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھیں، وہ اپنی شادی کے دن بہت روئی تھیں۔ چاچی کے منہ سے بات سن کر میں تڑپ گئی اور ان سے کہنے لگی کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، آپ جھوٹ بول رہی ہیں، امی ابو سے بہت پیار کرتی تھیں اور ان کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ مگر چاچی بس آنکھوں میں شعلے لیے مجھے گھورتی رہیں، ایسا لگ رہا تھا جانے چاچی کتنے سالوں کی بھڑاس نکال رہی ہیں۔ میں آنکھوں میں آنسو لیے چاچی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ انہیں اس بات کا بالکل بھی احساس نہیں تھا کہ یہ سب سن کر میرے دل پر کیا گزرے گی۔ پہلے ہی ابو ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا چکے تھے، امی نوکری کے لیے باہر گئی ہوئی تھیں اور چاچی مجھے یوں بے عزت کر رہی تھیں۔ میری آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، جسے چھپانے کے لیے میں نے سر جھکا دیا۔ مجھے روتا دیکھ کر چاچی نے مجھ سے کہا کہ ابھی تو تمہیں تمہاری ماں کی وجہ سے رونا پڑے گا، جب اس کی اصلیت تمہارے سامنے آئے گی تو تمہیں خوب احساس ہوگا کہ میں بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی۔ میرے پاس چاچی کی ان ساری باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں اس وقت خود بھی مکمل طور پر بے بس محسوس کر رہی تھی۔ آج سے پہلے چاچی نے ہمیشہ میرے ساتھ اچھا برتاؤ کیا تھا، مگر ابو کے جانے کے بعد چاچی کا رویہ بھی میرے ساتھ بدل گیا تھا۔ باپ کے ہونے سے لوگوں کے رویے کیسے ہوتے ہیں، اور باپ کے چلے جانے کے بعد وہی رشتہ دار زہر اگل رہے ہوتے ہیں۔ آج مجھے کم مائگی کا احساس شدت سے ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میرا دل درد سے پھٹا جا رہا ہے اور اسے پیوند کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ چاچی تو اپنی باتیں کر کے جا چکی تھیں اور پھر میں گھر میں بالکل تنہا رہ گئی۔ پھر میں ایسی تنہا ہوئی کہ مجھے ان تنہائیوں نے نگل لیا۔ میرے پاس اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ تنہائیاں ویرانیوں میں بدلتی جا رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ چاچی کے لفظوں کا زہر میری رگ رگ میں اتر رہا ہو۔ میں سارا دن خاموشی سے بیٹھی رہی۔
چاچی کی باتیں میرے ذہن میں مسلسل گونج رہی تھیں، یہاں تک کہ کچھ کھانے کا بھی دل نہیں کیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یکدم ہی سارا جہاں میرا دشمن بن گیا ہے۔ زہریلی سوچوں نے اسلحوں کی مانند مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اور مسلسل مجھے ڈستے ہوئے اپنا زہر میرے اندر اتار رہی تھیں۔ ان چند گھنٹوں میں میرے اندر اتنا زہر اتر چکا تھا کہ مجھے اپنا جسم نیلا دکھائی دینے لگا تھا۔ شام میں امی گھر واپس آ چکی تھیں۔ میں نے ایک نظر اپنی امی کی جانب دیکھا۔ کوئی بھی امی کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ ایک بیٹی کی ماں ہوں گی۔ میرے دماغ میں پھر سے چاچی کی باتیں چلنے لگیں۔ امی نے آتے ہی مجھ سے پوچھا کہ تم نے کچھ کھایا؟ میں نے انکار میں سر ہلا دیا، کیونکہ منہ سے کچھ بھی کہنے کی مجھ میں ہمت بالکل بھی نہیں تھی۔ امی فوراً سے میرے لیے کھانا لے کر آ گئیں۔ میں نے ایک نظر کھانے کی جانب دیکھا۔ کھانے میں پرسوں کی بچی ہوئی دال ہی تھی۔ مجھے یوں بیزاری سے کھانے کی جانب دیکھتے ہوئے دیکھا تو امی کہنے لگیں کہ جب مجھے پیسے ملیں گے تو میں ساری تمہاری پسند کی چیزیں لے آؤں گی۔ میں نے زخمی نظروں سے امی کی جانب دیکھا۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں گی؟ امی نے میری جانب دیکھا اور مجھ سے کہنے لگی کہ بولو۔ میں نے امی سے کہا کہ امی آپ تو زیادہ پڑھی لکھی بھی نہیں ہیں اور نہ ہی آپ کو کوئی ہنر آتا ہے، تو آپ کو کیسے کسی آفس میں نوکری مل سکتی ہے؟ میں اپنا سوال کر کے خاموش ہو گئی اور امی کا چہرہ دیکھنے لگی۔ امی کا ہاتھ یکدم رکا، نوالا منہ میں جاتے جاتے رہ گیا تھا اور پھر میں نے ان کو وہ نوالا واپس پلیٹ میں رکھتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں جن اکھیوں سے ان کی جانب دیکھ رہی تھی، امی کے چہرے کے بدلتے تاثرات نے مجھے حیران کیا تھا۔ پہلے امی کے چہرے پر حیرت ابھری اور پھر اس حیرت کی جگہ حزن و ملال نے لے لی۔ میں امی کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہی تھی۔ امی نے نوالا چھوڑ کر بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے مجھ سے کہا کہ مجھے بس آفس میں ایک چھوٹی سی نوکری ملی ہے، کوئی اتنی بڑی نوکری نہیں ملی ہے جس کے لیے پڑھنا لکھنا لازم ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر امی کھانے کی ٹرے اٹھا کر چلی گئیں۔ وہ مزید میرے سامنے رکنا نہیں چاہتی تھیں۔ میں نے غصے سے امی کو کمرے سے نکلتے دیکھا تھا۔ مجھے چاچی کی باتیں صحیح معلوم ہونے لگیں۔ امی کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ لازمی مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں۔ امی گھر کے باقی کام کرنے لگی تھیں، مگر میں اپنے کمرے سے نہیں نکلی۔ حالانکہ امی صبح کی گئی ابھی لوٹی تھیں، یقیناً بہت تھک بھی گئی ہوں گی، مگر میں نے امی کا خیال نہیں کیا۔ اگلے دن امی کام پر جانے لگیں۔ میں بھی اٹھ گئی تھی۔ امی نے میرے سامنے ناشتے کی ٹرے رکھی، مگر میں خاموشی سے امی کو تیار ہوتے دیکھ رہی تھی۔ ابو نے امی کو کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی۔ ابو نے امی کو ڈھیروں کپڑے دلائے تھے۔ امی کی الماری کپڑوں سے بھری ہوئی تھی، مگر جب سے ابو کا انتقال ہوا تھا امی نے ایک جوڑا بھی نہیں بنایا تھا۔ ابھی بھی امی وہی کپڑے پہن رہی تھیں جو ابو نے دلائے تھے۔ وہ سارے کپڑے بہت ہی خوش رنگوں کے تھے، مگر یہ سب پہننا امی کی مجبوری تھی، کیونکہ اس کے سوا امی کے پاس کوئی اور کپڑے نہیں تھے۔ میرے ذہن میں چاچی کی باتیں گھوم رہی تھیں کہ تمہاری ماں تم سے جھوٹ بول کر نہ جانے کہاں جاتی ہو، اور اب امی کو اتنے شوخ و شنگ کپڑے پہن کر میں نے گھر سے نکلتے دیکھا تو مجھے چاچی کی باتیں صحیح معلوم ہونے لگیں۔ میں نے امی سے کہا کہ امی آپ یہ کپڑے پہن کر نہیں جائیں، کوئی سادہ سا سوٹ پہن لیں۔ امی نے حیرانی سے مجھے دیکھا اور مجھ سے کہنے لگیں کہ تمہیں بھی پتہ ہے میرے پاس بس یہی کپڑے ہیں، اگر اس کے سوا کوئی اور کپڑے ہوتے تو میں پہن لیتی۔ کل سے امی کو میرا رویہ الجھن میں ڈال رہا تھا۔ میں نے ابھی تک امی کو نہیں بتایا تھا کہ کل چاچی ان کی غیر موجودگی میں آئی تھی۔ اگر میں یہ بات امی کو بتا دیتی تو وہ میرے رویے کی وجہ فوراً ہی جان لیتی۔ امی تیار ہو کر چلی گئیں، مگر میں جلتے انگاروں پر لوٹنے لگی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں امی کو کہیں بھی جانے سے روک لوں، مگر ان کو روکنے کا حوصلہ مجھ میں نہیں تھا۔ اگلے کئی دن تک میں نے امی سے کوئی بات نہیں کی۔ امی مجھ سے پوچھتی تھی کہ تمہیں کیا ہوا ہے، مگر میں ان کی کسی بھی بات کا سیدھے منہ جواب نہیں دیتی تھی۔ امی نے تھک ہار کر مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا۔ اس دن بھی امی کام پر جانے کے لیے گھر سے نکل گئیں اور میں دروازہ بند کر کے اپنے کمرے میں آ گئی اور کچھ دیر کے لیے سو گئی۔ جب میں سو کر اٹھی تو دوپہر کے 12 بج رہے تھے۔ میں کچھ دیر یوں ہی کسل مندی سے لیٹی رہی۔ اتنے میں دروازہ زور زور سے بجایا جانے لگا۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے ہی چاچی کھڑی تھی اور مجھے مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی، مگر ان کو دیکھ کر میرے چہرے پر بالکل بھی مسکراہٹ نہ آ سکی۔ میں سپاٹ چہرہ لیے ان کے سامنے کھڑی رہی۔ میں نے انہیں اندر آنے کو بھی نہیں کہا تھا، مگر وہ خود ہی مجھے پیچھے کر کے گھر کے اندر داخل ہو گئیں اور جا کر کمرے میں بیٹھ گئیں۔
नाचार मुझे भी इनके पीछे जाना पड़ा था। चाची ने मुझे कहा कि आज भी तुम्हारी माँ घर पर नहीं है। मैंने चाची से कहा कि वो नौकरी पर गई हैं। तो चाची ने तंजिया नसों से मेरी जानिब देखा और कहने लगी कि तुमसे रोज़ झूठ बोलकर जाती है, वो किसी नौकरी पर नहीं जाती है, जाने किसके साथ फिरती है। मैंने खुद इसे 2-3 दिन पहले किसी आदमी के साथ जाते हुए देखा था। चाची के मुँह से ये बात सुनकर मुझे लगा कि अब मैं दोबारा कभी सांस नहीं ले सकूंगी। मैंने चाची से कहा कि आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई होगी, वो मेरी अम्मी नहीं होंगी। मुझे अपनी आवाज़ किसी कुएं से आती हुई महसूस हुई। चाची ने एक नज़र मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और कहने लगी कि अपनी आंखों से देखा है, कोई गलतफहमी नहीं है। मेरे गले में एक गुठली सी उभर कर मालूम हुई। चाची ने मुझसे कहा कि तुम्हारी माँ बेवा होने के बावजूद इस कदर फैशन करती है, इसे ज़रा भी शर्म नहीं आती है। चाची की बात सुनकर मैंने सर झुका लिया, क्योंकि आज सुबह ही मैंने अम्मी को खासी कदरे शोख कपड़े पहनने से मना किया था। मुझे अब चाची की सारी बातें सही मालूम होने लगी थीं। मुझे यूं ही खड़ा देखकर चाची कहने लगी, वहाँ क्यों खड़ी हो, यहाँ आकर बैठो मेरे पास। मैं मरे मरे कदमों से जाकर इनके पास बैठ गई। चाची ने मुझसे कहा कि तुम्हारी माँ के बारे में मोहल्ले वाले तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तुम्हारी माँ पूरे मोहल्ले में बदनाम हो चुकी है और इसे इस बात का ज़रा एहसास नहीं है। चाची अपने कानों को हाथ लगाते बोल रही थी और दूसरी जानिब मेरे कानों से धुआं निकल रहा था। मेरा झुका हुआ सर मजीद झुक चुका था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इनके बाद कभी भी सर उठाने के काबिल नहीं रहूंगी। मोहल्ले वाले बदकिरदार और बदचलन के नाम से तुम्हारी माँ को पुकारने लगे हैं और कहते हैं कि लगता है तुम्हारी माँ तुम्हारे अब्बू के मरने का ही इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि अब इसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं रहा है। मैंने नज़र उठाकर चाची की तरफ देखा। उनके चेहरे पर बहुत ही इत्मीनान और सुकून था। चाची की बातें किसी तेज धार आरी की मानिंद मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर रही थीं। मेरे मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकल पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं आज के बाद किसी के सामने सर उठाने के काबिल नहीं रही और ना ही अब मैं किसी के सामने कभी बात भी कर सकूंगी। मेरा एतमाद किरची किरची हो गया था। मुझे इस लम्हे अपनी माँ से शदीद नफरत हो रही थी, जिनकी वजह से मुझे इस कदर बेइज्जती उठानी पड़ रही थी। मेरा चेहरा हनत के मारे सुर्ख पड़ चुका था। चाची ने मुझसे कहा कि मेरे लिए कुछ ठंडा लेकर आओ, किस कदर गर्मी हो रही है। मैं फौरन ही वहां से उठकर किचन में आ गई। मेरे रुके हुए आंसू बहने लगे। काफ़ी देर रोने के बाद मैंने बावर्ची खाने में देखा तो ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैं चाची को दे सकती। मैं शर्मिंदा होते हुए बस इनके लिए ठंडा पानी लेकर आ गई और इनसे कहा कि घर में बस यही है और कुछ भी नहीं है। चाची ने वो गिलास थाम लिया और मुझसे कहने लगी कि देखो, मैं तुम्हें सब कुछ इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम्हें भी इल्म हो कि तुम्हारी माँ क्या करती फिर रही है और लोग इसके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। मैंने सर झुकाए ही इस बात में सर हिला दिया। फिर चाची ने मजीद जहर मेरे कानों में उंडेला और कहने लगी कि तुम्हारी माँ ने एक आदमी से दोस्ती की हुई है जिसके साथ वो सारा दिन फिरती है और सभी मोहल्ले वालों को इस बात का इल्म है। इसीलिए मोहल्ले में ये बातें हो रही हैं कि तुम्हें और तुम्हारी माँ को इस मोहल्ले से ही निकाल देते हैं। मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें ये सब कुछ बता रही हूँ, वरना मुझे क्या पड़ी तुम्हें कुछ भी बताने की। चाची मुसलसल गुलफशानी कर रही हैं और मैं मजीद ज़मीन में धंसती जा रही थी। मैं किसी भी कीमत पर यह घर नहीं छोड़ना चाहती थी। चाची के सामने ही मैं ज़ारू कतार रोने लगी। चाची ने मेरे कानों में मेरी माँ के खिलाफ इस कदर जहर घोल दिया था कि मेरे सोचने समझने की सारी सलाहियतें ख़त्म हो गईं। मेरा जहन एक कोरा कागज़ बनकर रह गया। चाची जो कुछ कह रही थी मुझे वही ठीक लग रहा था। मुझे इस वक्त अपनी माँ से इस कदर नफरत हो रही थी कि मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं था। चाची तो घर से चली गई, मगर मुझे एक ऐसी आग में धकेल गई जिससे मेरा दिल जल चुका था। अभी शाम होने में बहुत वक्त बाकी था। मैं पूरा दिन रोती रही थी। अब्बू की तस्वीर को सीने से लगाए बैठी रही। पूरा दिन मैं एक लम्हे के लिए भी आंसू मेरी आंखों से नहीं रुके थे। किसी बेटी के लिए इसकी माँ की बदकिरदारी और बदचलनी के बारे में सुनना किस कदर मुश्किल होता है, इस बात का अंदाज़ा मुझे बहुत अच्छे से हो रहा था। वक्त गुजरना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं बस यही सोच रही थी कि जाने अम्मी इस वक्त किसके साथ होंगी। ये सोच ही मुझे तकलीफ़ देने के लिए काफ़ी थी। मेरा सांस रुक रुक कर आ रहा था। सीने में घुटन बढ़ती ही जा रही थी, यहाँ तक कि मैं चीख चीख कर रोने लगी थी।
مگر میرے پاس کوئی نہیں تھا جو مجھے سینے سے لگا کر خاموش کروا سکتا۔ جب روتے روتے خاموش ہوئی تو وہیں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ جانے کب نیند مجھ پر مہربان ہوئی، کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ میری آنکھ کھلی تو شام آہستہ آہستہ سیاہی میں بدلتی جا رہی تھی۔ میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے جب امی گھر میں آئی تھیں۔ آج وہ میرے لیے ڈھیر سارے کپڑے لے کر آئی تھیں۔ انہوں نے بہت خوشی خوشی مجھے کہتے سامنے رکھے تھے۔ میں نے ایک نظر کپڑوں کی جانب دیکھا اور پھر اپنی امی کو دیکھا۔ وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ دیکھو تمہارے لیے کتنے اچھے کپڑے لے کر آئی ہوں، اب تو خوش ہو جاؤ۔ میں غصے میں اپنی جگہ سے اٹھی اور وہ سارے کپڑے اٹھا کر پھینک دیے۔ امی آنکھوں میں حیرت لیے مجھے دیکھنے لگیں۔ انہیں مجھ سے اس رویے کی امید بالکل نہیں تھی۔ میں نے غصے میں امی سے کہا کہ یہ کپڑے آپ جس سے لے کر آئی ہیں اس کو وہی واپس کر کے آ جائیں۔ مجھے آپ کی ساری حرکتوں کے بارے میں پتہ چل چکا ہے۔ آپ روز مجھ سے جھوٹ بول کر نکلتی ہیں کہ آپ نوکری پر جا رہی ہیں اور کسی آدمی کے ساتھ چلی جاتی ہیں۔ میری ماں صدمے سے میرا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اگر میں نے کچھ لفظ مزید کہے تو صدمے سے ان کا دماغ الٹ جائے گا۔ یکدم ہی امی نے چیخ کر مجھ سے کہا کہ بس کرو، کیا بکواس کر رہی ہو، جانتی بھی ہو کہ کیا کہہ رہی ہو۔ میں خاموش ہو کر ان کا چہرہ دیکھنے لگی، مگر میں نے ان کے سامنے نظریں نہیں جھکائی تھیں، کیونکہ چاچی نے ان کے خلاف میرے دل میں اس قدر زہر بھر دیا تھا۔ مجھے اس وقت اپنی ماں سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ امی سمجھ چکی تھی کہ یہ میری زبان نہیں ہے، کسی نے لازمی مجھے بھڑکایا ہے۔ امی نے مجھ سے کہا کہ مجھے سچ بتاؤ، تم سے ملنے کون آیا تھا؟ امی نے سختی سے میرا بازو پکڑا ہوا تھا، یہاں تک کہ ان کی انگلیاں میرے بازوؤں میں دھنس چکی تھیں۔ میں نے جھٹکے سے ان سے اپنا بازو چھڑایا اور میں نے ان سے کہا کہ مجھے یہ سچ اور اصلیت چاچی نے بتائی ہے، ورنہ تو مجھے کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کیا کرتی پھر رہی ہیں۔ مارے تصحیق کے امی کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ میں نے مزید کہا کہ چاچی نے مجھے یہ بھی بتایا کہ آپ ہی چاچا کو یہاں بلاتی ہیں اور سارے محلے والے آپ کے بارے میں جانے کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ جب میں نے یہ کہا تو امی کی گرفت میرے بازوؤں پر ڈھیلی پڑی اور انہوں نے ایک جھٹکے سے مجھے چھوڑ دیا اور کمرے سے نکل گئیں۔ میں وہیں کھڑی گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ میری بھی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ میں نے کبھی نہیں سوچے میں اپنی ماں کو یہ سب کہوں گی۔ میں کافی رات دیر جاگتی رہی اور پھر سو گئی۔ آدھی رات کو میری آنکھ سسکیوں کی آواز سے کھلی۔ میں فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جب میں نے آواز پر غور کیا تو امی کے رونے کی آواز تھی۔ میں فوراً سے اپنی جگہ سے اٹھ گئی اور ان کے کمرے کی جانب آ گئی۔ امی جائے نماز پر بیٹھی رو رہی تھیں۔ ان کو ایسے روتے دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں خاموشی سے ان کے برابر میں جا کر بیٹھ گئی۔ امی نے مڑ کر میری جانب نہیں دیکھا۔ میں سر جھکائے بیٹھی رہی۔ امی نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں نہیں بتانا چاہتی تھی کہ میں کہاں جاتی ہوں، مگر اب تم نے مجھ پر اتنا بڑا الزام لگایا ہے تو سنو۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں پڑھی لکھی نہیں ہوں تو مجھے کسی آفس میں نوکری نہیں مل سکتی، مگر گھر چلانے کے لیے اور تمہیں پالنے کے لیے کچھ تو کرنا ہی تھا۔ میں نے ایک گھر میں ملازمت کی ہے، وہاں جا کر ان کے گھر کے کام کرتی ہوں۔ تمہیں اس لیے نہیں بتایا کہ کہیں یہ بات سن کر تم شرمندہ نہ ہو۔ تمہیں سب کے سامنے شرمندگی سے بچانے کے لیے میں نے یہ بات چھپائی۔ تمہاری چاچی نے تم سے ساری باتیں جھوٹ بولی ہیں اور انہوں نے ایسا پہلی دفعہ نہیں کیا ہے۔ وہ تمہارے ابو کے بھی اسی طرح کان بھرتی تھیں، مگر تمہارے ابو انہیں چپ کروا دیا کرتے تھے اور ان کی کسی بھی بات پر کان نہیں دھرتے تھے۔ یقیناً میرے پیچھے تمہاری چاچی آئی ہوں گی اور انہوں نے تمہیں یہ سب باتیں کی ہوں گی۔ اگر تمہیں میری بات پر یقین کرنا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تم جا کر سو سکتی ہو۔ امی کے منہ سے یہ سب باتیں سن کر میں شرمندگی کی اتح گہرائیوں میں گرتی جا رہی تھی۔ تمہاری چاچی مجھ سے اس قدر نفرت اس لیے کرتی ہیں کہ میرا رشتہ بچپن سے تمہارے چاچا کے ساتھ طے تھا، مگر ہجر تمہاری چاچا نے خود ہی یہ رشتہ توڑ دیا کیونکہ وہ تمہاری چاچی کو پسند کرنے لگے تھے۔ اس طرح میری شادی تمہارے ابو سے ہو گئی، مگر تمہاری چاچی کے دل سے یہ بات نہ گئی، صبر کی گھونٹ بھر کر رہ جاتی تھی۔ اسی وجہ سے ہم لوگ الگ گھر میں رہتے ہیں اور میں تمہاری چاچی کے گھر نہیں جاتی ہوں۔ میں اپنی امی کے قدموں میں گر گئی اور ان سے اپنی خطا کی معافی مانگنے لگی۔ وہ پھر ماں تھی، انہوں نے مجھے معاف کر دیا اور میرے ہاتھ میں میری اسکول کی فیس کے پیسے تھما دیے، مگر اس دن کے بعد میں نے چاچی کو کبھی دوبارہ سے گھر میں داخل نہیں ہونے دیا۔ مجھے چاچی سے نفرت ہو گئی۔
جنہوں نے مجھے میری ماں کے خلاف بھڑکایا تھا۔ چاچی کافی بار گھر آئیں مگر میں نے دروازہ نہیں کھولا اور وہ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔